वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की खबर है। ये पिछले चंद दिनों की एक ही खबर है और वो है 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम अब इंट्रोड्यूस क्या होनी थी, आज इंट्रोड्यूस हुई और सेनेट से पास भी हो गई। इसके हक़ में 64 वोट्स जो हैं वो डले। उसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह बड़ो साहब भी थे और JUI के अहमद खान साहब भी शामिल थे। इसके अलावा बड़ी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, MQM, बाप, काफ लीग, आज़ाद सेनेटर्स सब ने ही अपना हिस्सा डाला है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट में ये आइनी तरमीम पास इंट्रोड्यूस की, पेश की और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज हुआ, वॉकआउट उन्होंने किया और हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने इसको आज मंजूर करवा लिया। ये अब यहाँ से नेशनल असेंबली में जाएगी। गालबन ये पहली आइनी तरमीम है जो इस तरह सेनेट में पहले पेश की गई और उसके बाद नेशनल असेंबली में जाएगी। 27वीं तरमीम के बारे में कयासर आई तो बहुत थी, गुफ्तगू भी बहुत अरसे से हो रही थी, बट जब आई तो पता चला कि इसमें सिर्फ आइनी अदालतों का क़याम है, आर्टिकल 243 में तरमीम है और सदर को इस्तिस्ना दी गई है। इस्तिस्ना की बात तो खैर वज़ीर आज़म और स्पीकर के लिए भी हुई थी, बट उन्होंने बहुत जेनरोसिटी का मुजाहरा किया और इनकार कर दिया लेने से। ले भी लेते तो किसी ने क्या एतराज़ कर लेना था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है वो कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अयाज सादिक ने भी कहा कि जो अवामी ओहदेदार हैं वो कानून के ताबे होते हैं। ये अब पास हो गई है। मोटे मोटे इसमें सिर्फ जुडिशरी के हवाले से कुछ बातें हैं। फिर आर्टिकल 243 है जिसमें ऑब्वियसली कमांड स्ट्रक्चर जो फ़ौज का है उसमें तब्दीलियां की गई हैं। जॉइंट चीफ़ का ख़ास तौर पे बहुत अहम बात जो है कि वो ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। आर्मी चीफ़ जो है वो चीफ़ ऑफ डिफेंस अब होंगे। ये और उनकी मशावरत के साथ और वज़ीर आज़म की मशावरत के साथ नेशनल स्ट्रेटिजिक कमांड के सरबरा भी मुकर्रर करेंगे। सदर को भी इस्तिस्ना दे दी गई है। ऑब्वियसली जैसे ही ये पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, जब सामने भी आई तो तनकीद भी बहुत हुई, चाहे वो वकला थे और लोग थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने भी इस हवाले से ख़त लिखा है याहिया अफरीदी साहब को। ख़त तो खैर पहले भी लिखे गए, फ़र्क शायद ना पड़े, मगर उन्होंने एक दफ़े फिर ख़त लिखा है, उस पर बात भी हुई है। और उसके बाद जो सीनियर वकला हैं जैसे फैसल सिद्दीकी साहब, उस पर रिटायर्ड जजेस और सीनियर लॉयर्स, उन सब की तरफ से भी एक ख़त गया है सारे मामले पे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, वाइस चेयरमैन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो मूवमेंट है। वेलकम टू द शो सर। खोखर साहब, बहुत अरसे से बात हो रही थी आपसे, बल्कि पिछले हफ्ते भी इस पे बात हुई। आपने तो तब यही कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने एक प्रिडिक्शन भी की, बट सर अभी तक तो उन्होंने ये क्रेडिट नहीं लिया जो आप कह रहे थे कि वो कहेंगे कि हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बचा लिया और बाकी सब पे बड़े जिसको कहते हैं ना रोते हुए हमने वोट दे दिया। आर यू स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट स्टेटमेंट टू कम सर? ऑफ कोर्स उनके जो कुछ लीडरान थे उन्होंने तो ये बात पब्लिकली की भी, लेकिन बिलावल साहब की जानिब से अभी नहीं आई। और वो जब ये तरमीम पास हो जाएगी तो आप तवक्को रखें कि वो जरूर आ जाएगी स्टेटमेंट उनकी। बुनियादी बात ये है आरिफा कि 18वीं तरमीम जिस वक्त पास हुई तो उस वक्त तकरीबन 9 महीने लगे उस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल होने में। उसमें अखबारात तक में इश्तारात दिए गए कि अगर कोई शहरी उसके ऊपर अपनी राय देना चाहता है तो जो कमेटी इस आइन साजी के मामले को जेर बहस लाई हुई है वो उसमें अपनी राय भेज सकता है। जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त भुट्टो साहब की जब जो हुकूमत थी उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी और बहुत छोटी ऑपोजिशन थी उस वक्त के ऐवान में। लेकिन उस प्रोसेस में उस वक्त की ऑपोजिशन को इन्वॉल्व किया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर और बहुत सी जगहों पर उनकी राय को हुकूमती बेंचेस ने कबूल भी किया। ये जिस तरीके से अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम हुई,
جس طریقے سے اب 27ویں ہوئی، ایک ایک دو دو راتوں کے اندر ان ترامیم کو منظور کرانا، ڈرافٹ کسی کو پتہ نہیں، تو یہ تو سامنے اس طرح لگتا ہے، یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ جیسے کوئی چوری کی جا رہی ہے اور آپ چھپا رہے ہیں کسی چیز کو اور بہت جلدی مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ اس قومی اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، اس کو ایک تو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، جس طریقے سے اس کا وجود آیا وہ بھی پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور یہ اب صرف اور صرف یہ جو لیجسلیشنز ہیں، یہ جو آئین سازی ہے، یہ اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے، اور بالکل صحیح. جو پرسن اسپیسیفک لیجسلیشنز کر کے یہ بس اپنے اقتدار کو طوالت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ان ترامیم کا اور کوئی مقصد نہیں۔ آئین کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ The 1973 Constitution as we knew it، جو اس کی بنیادی فیچرز تھے، وہ آج منہدم کر دیے گئے ہیں، اور میں تو حیران ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اتنی خاموشی سے بیٹھے ہیں، جس سے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے ادارے کے سربراہ ہوتے ہوئے، جس ادارے کا مکمل سٹرکچر 70 سال 1956 کے بعد جس طرح کی سپریم کورٹ کا جو وجود ہمارے سامنے رہا ان دہائیوں پر، مکمل طور پر خاموش ہے۔ بنیادی سٹرکچر اس کا تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسی امینڈمنٹس لے کر آئی گئی ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پھر ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے، کہ وہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ تو شاید کسی ڈکٹیٹرشپ، اب ہم کیا کہیں، اب ہماری کافی سملیرٹیز تو بنتی جا رہی ہیں مصر کے ساتھ اور دنیا کے ایسے دیگر ممالک کے جہاں پر جمہوریت اور شخصی آزادیاں اس طرح کی نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کم از کم وہ ایک کاغذ پر موجود تھیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے تھے، میڈیا کے اوپر آ کر کہہ سکتے تھے کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے۔ لیکن اب تو وہ پورا کا پورا ڈاکیومنٹ، وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ جو سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد بنا، اس کی جس طریقے سے بنیادیں صحیح. ہلا دی گئی ہیں، تو کانسٹیٹیوشن از ڈیڈ فار آل پریکٹیکل پرپسز۔ بالکل سر، اب تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 27ویں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کھوکھر صاحب یہ بتائیے گا کہ سر اب آبویسلی اپوزیشن سے بہت امیدیں ہیں اس وقت، وکلا سے مجھے نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ نہیں، کوئی آپ کو چانس نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، کوئی آپ لوگ نکل سکتے ہیں سڑکوں پہ، کچھ مظاہرے کر سکتے ہیں، کچھ پریشر ڈالنے کی کوشش ہوگی حکومت پہ، یا جیسے ہم نے 26ویں کو ایکسیپٹ کیا یہ 27ویں کو بھی کر لیں گے؟ دیکھیے، اس کے اوپر ہم نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ اسی ہفتے موسٹ پروبیبلی آن فرائیڈے ہم ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائیں گے ادھر اسلام آباد میں۔ تمام اپوزیشن جماعتیں، وکلا، رہنما، سول سوسائٹی کے لوگ، سب کو اس میں مدعو کریں گے، اور پھر اجتماعی دانش سے کہ آگے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، وہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ اس کے اندر ظاہری بات ہے احتجاج بھی شامل ہوگا، اس کے اندر اس آئینی ترمیم کو کس طرح ہم نے فردر عوام کی عدالت میں لے کر جانا ہے، کس طرح لوگوں کو باور کرانا ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ صرف اپنے اقتداروں کو طوالت دینے کے لیے، اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اس نظام کی طوالت ہے کہ جس میں 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ کو چھین لیا گیا تھا، اور اسی کو محفوظ بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ اس ویک کے اینڈ میں ایک پلان دیں گے، اور ظاہری بات ہے اس کے اندر جلسے جلوس، پبلک ایجیٹیشن، یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ لیکن یہ بات بھی میں فرینکلی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو میس موبلائزیشن کا یا کسی بھی طرح کی موبلائزیشن کی جو انوائرمنٹ ہے، وہ پچھلے سال 1.5 سال میں جو ہم نے ایک ہائی ہینڈڈنس دیکھی ریاست کی جانب سے، اسٹیٹ اتھارٹیز کی جانب سے پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر، اس کی وجہ سے ایک خوف ضرور ہے، لیکن ہمیں اس خوف کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا۔ اس پبلک مومنٹم کو ہمیں بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اور جب ہم وہ پبلک مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ حکومت کو گھٹنے ٹیک کر پھر کوئی نہ کوئی گفت و شنید کرنی پڑے گی۔ سر میں آپ سے یہ ضرور یہاں پوچھوں گی، کا خیال نہیں ہے کہ جمعے تک تو ویسے ہی ذرا مطلب کہ آپ جلدی بھی کر سکتے تھے، جس تیزی سے حکومت اس کو پاس کر رہی ہے،
تو یہ تو اگلے ایک آدھ دن میں میرے خیال میں معاملہ سارا وہ نمٹ لیں گے. تو آپ تو جمعے کو کنسلٹیشن کر رہے ہیں, کیا اپوزیشن کو ذرا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا چستی نہیں دکھانی چاہیے تھی اس سارے معاملے پہ؟ دیکھیے ہمیں تو یہ بات پہلے دن سے پتا تھی کہ نمبرز حکومت نے پورے کر لیے ہیں, ہمیں تو کوئی ابہام نہیں تھا. اور یہ نمبرز کس طرح پورے کیے گئے, سپریم کورٹ نے اس کے اندر باقاعدہ ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا. انہوں نے ریزرو سیٹس کا فیصلہ حکومت کے حق میں کیا کہ جس کے بعد حکومت کو مطلوبہ نمبرز حاصل ہو گئے جس کی بنیاد پہ وہ امینڈمنٹ کر سکتی تھی. پھر بہت سے درجن سے اوپر ایم این ایز کو سزائیں دی گئیں, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور پھر ان کی جگہ پر بائی الیکشنز کرائے گئے. بائی الیکشنز کرانے کے بعد ان کو فوراً ان کے حلف کرائے گئے. تو ہمیں تو یہ پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ نمبرز کس چیز کے لیے پورے کیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس سارے پروسیس کی اخلاقی حیثیت کیا ہے کہ دونوں ہاؤسز میں اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی کرسیاں خالی ہیں اور حکومت 27ویں آئینی ترمیم کرا رہی ہے. تو ہمیں یہ اندازہ پہلے دن سے تھا کہ نمبرز ان کے پاس پورے ہیں. اور اگر ہم آج یا کل کے اندر یہ کانفرنس رکھ لیتے فار ایگزامپل, تو جو ادھر سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو لڑائی لڑنی ہے, جو وہاں پر اپوز کرنا ہے, پھر وہ ہم نہ کر پاتے. ہم اس کانفرنس کے اندر لوگوں کی پارٹیسپیشن کو یقینی بناتے یا ہاؤس کے اندر پارٹیسپیشن کو یقینی بناتے. سو دیئرفور جس طرح 26ویں آئینی ترمیم حکومت نے پاس کرائی لی تھی, 27ویں بھی ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے پاس کرا لینی ہے. اب اس کے اوپر آگے ریاکشن اور اگلی حکمت عملی کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے اپوز کرتے رہنا ہے, اپنے اعتراض کے دیے کو کس طرح جلا کر رکھنا ہے, اس کے اوپر ہمیں اسی ہفتے بیٹھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہے, ہر پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہونی چاہیے کہ جس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اگر اس کا 1973 کے آئین کے آپ بنیادی سٹرکچر کو چینج کر دیں گے تو یہ وفاق اور فیڈریٹنگ یونٹس اور ان کے اندر جو احساسات ہیں ان کو ایک تقویت ملے گی کہ اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں, یہ تو صرف چند لوگوں کی سر ویری کوئکلی معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں ہے. کاٹ رہی ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے ہمارے پاس. یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ججز کی طرف سے ریاکشن نہیں آتا, رد عمل وہ نہیں دیتے, وہ کھڑے نہیں ہوتے, تو کیا آپ کی تحریک کو کوئی میں جان پڑے گی وداؤٹ دا ججز آن یور سائڈ؟ دیکھیں ہم نے تو چند دن پہلے جو بھی اپنی پریس کانفرنس کی, میڈیا انٹریکشن کیا, ہم نے اس کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ رکھی کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں اور انپریسیڈنٹڈ ٹائمز انپریسیڈنٹڈ ایکشنز. جوڈیشری کے اوپر سب سے بڑا حملہ ہے. جج صاحبان کیوں باہر نہیں نکل رہے اور اپنی سوچ سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں؟ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط آیا ہے, لیکن اگر آپ اس پر دیکھیں وہ خط 8 تاریخ کا لکھا ہوا ہے, اور آج جس دن وہ ترمیم پاس ہو رہی ہے اس دن وہ منظر عام پر آتا ہے. تو جج ہے کہ ستو پی کر وہ سوئے ہوئے ہیں, اور انہی کا ادارہ جو ہے, جو پاکستان میں نظام انصاف کا جو ادارہ ہے, جو پاکستان کے لوگوں کا ادارہ ہے, اس کے اوپر اتنی بڑی آنسلاٹ ہونے جا رہی ہے. چیف جسٹس صاحب کے کردار کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, یا افریدی صاحب کے, اور باقی جج جو ہیں وہ ستو پی کے سوئے میں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے لیے جج صاحبان کے لیے صورتحال قابل قبول ہے تو then you deserve this. پھر تو اگر آپ کے اندر وہ جرت نہیں ہے کہ آپ باہر آ کر کہہ سکیں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر ازرائے تعفن یہ بات کہوں گا کہ حکومت نے تو آپ کے ساتھ کم کیا ہے, وہ تو آپ کے ساتھ اور مزید اس کو کرنا چاہیے. کوئی غیرت کریں, کوئی بہت بہت شکریہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ترمیم پر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم 27ویں ترمیم پہ جو بحث ہے یا ڈسکشن ہے وہ جاری رکھیں گے. اس بحث پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان احمد صاحب, سب ایشوز پہ بہت نظر رکھتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب نے. یہ بھی ماہر قانون ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوں, لیگل ایشوز ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کی سیاست میں بھی ایک ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. حافظ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر اب تو مطلب میرے خیال میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ حکومت کی دلچسپی نہ قانون میں ہے نہ آئین میں ہے, صرف عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی زیادہ تر جو ہم کہہ سکتے ہیں نا the bulk of the issues وہ جو تھے وہ عدلیہ کے خلاف تھے, یا عدلیہ کا جو ڈھانچہ تھا سپیریئر کورٹس کا اس کو ہینڈل کرنا تھا.
27ویں ترمیم پہ بھی سنتے ہم پتہ نہیں کیا کیا رہے کہ ملک کی ترقی کے لیے کیا ہوگا، بٹ ایونچولی صرف 2 چیزوں پہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، اور 2 چیزوں میں سے بھی ایک کا تعلق عدلیہ سے تھا۔ عدلیہ کے علاوہ حکومت کو کوئی گورننس میں لگتا ہے کمی نظر نہیں آتی ہے اس ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بالکل آپ کی بات مناسب ہے کہ پاکستان کا جو گورننس یا جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر میجر ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس کو سٹارٹ ہونا چاہیے آپ کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے لے کے سپریم کورٹ تک جو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ہماری جتنے بھی آپ کے ٹیئرز ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے یا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، ان کا جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اپریشیبل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ جی بڑا اچھا وہ پرفارم کر رہے ہیں، اور صرف ایک ہی سیگمنٹ کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری آنی چاہیے اور دوسروں کی طرف اگر آپ نہیں جاتے، تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ نہ یہ آرگومنٹ بائی کیا جا سکتا ہے، نہ اس آرگومنٹ کے اندر ویٹ ہے، بلکہ ایک میجر آپ کو پالیسی شفٹ جو ہے وہ چاہیے، چاہے آپ کی اپوائنٹمنٹ آف ججز پہ آئے، جورسڈکشن پہ آئے، لا پہ آئے، سر ویسے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں، اختلاف کریں کہ سوائے عدلیہ کے کور کچھ حکومت کو نظر نہیں آتا؟ یہ تو وہ ہے کہ جو آپ نے کامنٹ کیا عدلیہ کا، اب عدلیہ کے اندر آپ کا ایک اسپیسیفک جو آپ کا ہے وہ ہے آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جس ریفارم کو آج پاکستان کی سینٹ نے کیا اور ابھی وہ نیشنل اسمبلی کے اندر جائے گا، وہ ریفارم ایسی ہے کہ جو دنیا کا بھی ایک اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ اسپیشلسٹ کورٹس یہ اسپیشلائزڈ فورمز جو ہیں کانسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، اور 1920 سے لے کے 2025 تک سارے ممالک جو 80 کے قریب ہے جنہوں نے بنائے ہیں، انہوں نے 5 پرنسپلز پہ بنائے، وہی ہم نے فالو کی ہے: انٹرپریٹیشن آف لا، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، ایڈوائزری جورسڈکشن، گورنمنٹ ایشوز، اور آپ اس کے بعد پبلک انٹرسٹ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ آپ کو 26ویں ترمیم میں پہلے آئی، 26ویں ترمیم میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی، ہم نے نہیں بنائے، کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں رہا، ابھی بھی ہم جو ہے وہی سارا ہے کہ جو ہمارے تقریباً جنرلی سب کی ڈیمانڈ تھی، اور اس کا میرا خیال ہے انفینشڈ ایجنڈا ہے۔ صلاح الدین صاحب، یہی جو آپ نے بہت اہم کیا، پھر وہ پوائنٹس رہ جاتے ہیں۔ صلاح الدین صاحب، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اس کا تجربہ ٹھیک نہیں رہا، تو اس لیے اب ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں۔ سر آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ پتہ نہیں تجربہ کس کے لیے ٹھیک نہیں رہا، یہ بھی ابھی ہم حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں، بٹ پہلے آپ کا انپوٹ لے لیں۔ جی بالکل، تجربہ تو یہی رہا کہ یہ تو میں اتفاق کروں گا کہ آئینی بینچز کا تجربہ ٹھیک نہیں رہا۔ جو بینچ سارے کے سارے فیصلے حکومت وقت کے حق میں کرے تو وہ تجربہ عوام کے لیے تو obviously بڑا تلخ تجربہ ہوتا ہے۔ جو یہ آئینی عدالتیں ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کو حکومت کے شر سے محفوظ رکھیں، نہ کہ ہر حکومتی اقدام پہ ٹھپا لگائیں۔ تو تجربہ تو اچھا نہیں تھا۔ بہرحال اب آئینی عدالتیں اس تجربے کو مزید سولیڈیفائی اور انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا ایک سٹیپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے عدلیہ کی آزادی پاکستان میں تو آج دفن ہو گئی۔ حافظ صاحب، کس کے لیے تجربہ اچھا نہیں رہا؟ مطلب کہ کیونکہ جیسے صلاح الدین صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک ویو تو ہے نا سر کہ ہر فیصلہ تو حکومت کے حق میں گیا ہے، تو اب کیڑی کسر رہ گئی سی جیڑی پوری کرنی ہے؟ دیکھیں، یہاں تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن جو سپریم کورٹ کے اندر ہے، اگر تو آپ اس کو کون سی کنفرنٹیشن ہے سر؟ نہیں ہے نا، اگر آپ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، کانسٹیٹیوشنل بینچ جو تھا وہ پی ٹی آئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا کہ آپ بنائیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں۔ جو ہی وہ ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی اس سے ڈسٹنس کر جاتی ہے کہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کہا ہی نہیں ہے، اور اس دن سے لے کے آج کے دن تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کو مانا ہی نہیں گیا۔ بہت سارے لائرز نے نہیں مانا، جب بھی اگر دیکھیں نا، مان لیں گے؟ نہیں، میں سن لیں نا کہ ریزرو سیٹس کا آیا معاملہ، انہوں نے کہا جی پہلے یہ طے کر لیں، آپ سنتے ہیں کہ نہیں، آپ 26ویں ترمیم سے پہلے جائیں۔ اس کے پہلے جو ان کے پاس کیسز آئے، نہیں جی آپ ججز کی سلیکشن کیوں ہو رہی ہے، یہ ایگزیکٹو انٹرونشن ہے، اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ پھر آپ بینیفیشری ہیں، یعنی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے ججز کو بینیفیشری بھی کہا، آپ نے کہا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہے، آپ نے کہا کہ ایگزیکٹو انٹرونشن یا ڈومیننسی بھی ہے، آپ نے اسے کہا کہ مخصوص لوگ جو ہیں انہوں نے مخصوص ججز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔
آپ نے یہ کہا سر وہ اب یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں نا. مائی پوائنٹ از کہ یہ بینچ یا کورٹ بنانے سے یہ ساری جو تنقید ہے یہ تو کہیں نہیں یہ جائے گی. صرف ایک رہ جائے گی, صرف ایک رہ جائے گی, اور وہ بھی وقتی طور پہ ہوگی, آئندہ نہیں آئے گی. وہ یہ رہ جائے گی کہ دیکھیں جو پہلا بیچ بنا ہے وہ ججز کا جو ہے وہ ہینڈ پک بیچ ہے, پرائم منسٹر ایڈوائز کر رہا ہے اور پریزیڈنٹ اس کو کر رہا ہے. یہ اب نہیں آئے گا کہ اس بینچ کے اندر جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے کہ جی وہ طے کرے کہ 3 ممبر بینچ کون ہو, 5 ممبر بینچ کون ہو, اس کی کمپوزیشن کتنی ہو. آپ نے ایک بڑی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی ہے. اب وہ انٹرنلی اب انڈیپینڈنس ہے, جس طرح سپریم کورٹ پہلے بھی تھی کہ اپنی مرضی کا جس کو کیس دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی, اب اس کا کیا میکنزم بناتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کرٹیسزم سے آپ نکل کے, اور دوسرا عرفہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کا یہ بنا ہے, صلاح الدین ماشاءاللہ ہی از اے بیسٹ لائر, جہاں جہاں بنا کسی جگہ اس ماڈل کو ریورس کیا گیا کہ یہ ماڈل سکسیس نہیں رہا اور جو ایگزسٹنگ آپ کی سپریم کورٹ ہے اس کو کارنر, تو یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو میرا یہ خیال یہ کہ ہمیں اس اگلے وے فارورڈ پہ جا کے اب زیادہ رسپانسبلٹی آئے گی کہ اس سے لیٹ می ٹیک دیز 2 points to صلاح الدین صاحب. صلاح الدین صاحب, یہ کہ اب کیونکہ کورٹ بن گیا ہے تو سوال نہیں اٹھیں گے کانسٹیٹیوشن پہ, اور وہ جو پرانی تنقید ہے جس کا حافظ صاحب نے بالکل اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیا کہ بینیفیشریز ہیں یا کیا کس کو کیا سننا چاہیے, کیا وہ ساری بحث جو ہے دفن ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ جی ایک سینس میں بالکل دفن ہو جائے گی, کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم ہمیشہ تنقید کرتے رہے تھے جب چیف جسٹسز بھی بینچ فکسنگ کرتے تھے, اور اس کے بعد جب جوڈیشل کمیشن نے بینچ فکسنگ شروع کر دی تھی تو ہم دونوں چیزوں کے خلاف تھے کہ یہ من پسند کے بینچز نہیں بنانے چاہیے, ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے, ایک پرنسپل ہونا چاہیے, اور ایگزیکٹو کو اپنی مرضی کے بینچ سلیکشن نہیں کرنی چاہیے, اس کا رول نہیں ہونا چاہیے. تو اب تو جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی تو وہ تمام ججز ہی ایگزیکٹو سلیکٹڈ ججز ہوں گے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ پھر بینچ فکسنگ کی تو ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی جب سارے کے سارے ایگزیکٹو سلیکٹڈ ہوں گے, تو چاہے ایک بیٹھے یا دوسرے بیٹھے ایک ہی بات ہے. دوسری بات جو کی کہ کہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے کبھی ریورس ہوا ہے, دیکھیں جو کامن لا کنٹریز ہیں وہاں تو کبھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائے ہی نہیں گئے. یہ جو پرنسپل یہ احسان بھائی کہتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں کیا گیا ہے, وہ تو ساری اپنا یورپین کنٹریز تھیں جس میں سول لا سسٹمز تھے, یا افریقن کنٹریز تھی جہاں کامن لا, انگلش کامن لا والی جوڈیشل سسٹمز ہیں, وہاں تو ہر جگہ سپریم کورٹس ہیں, وہاں تو آئینی کورٹس نہیں ہیں, کیونکہ ان کامن لا سسٹمز میں جو سپریم کورٹ ہوتی ہے وہی آئینی عدالت ہوتی ہے اور آئینی معاملات پہ بھی وہی فیصلہ کرتی ہے. وہ احمد صاحب, حافظ صاحب, I have to take a break ہے, بٹ ہائیبریڈ سسٹم ہے, اگر ملک ہائیبریڈ ہے تو پھر جوڈیشل سسٹم بھی ہائیبریڈ ہونا چاہیے. تو ہم نے کامن لا اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس مکس کر لیے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں حافظ احسان احمد صاحب سے اور بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب سے. جی حافظ صاحب, سر اب obviously دوسرا کنٹروورشل ایشو جو اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے, اور دوسرا اگین نام نہیں آپ نے لیا بٹ سب کو معلوم ہے کہ حکومت اس وقت کچھ ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہے, ان کے ٹرانسفر کی جو کنڈیشن ڈالی گئی ہے دیٹ از ود این آبجیکٹو, اور کچھ ججز ہیں جن کو ہٹانا ہے. بہت یہ پرسن اسپیسیفک ان اے وے ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی پاکستان کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے کوئی ہائی رینکنگ جوڈیشری نہیں تھی. 26ویں ترمیم سے پہلے بھی پاکستان کے جو سپیریئر کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ سی وہ میرٹ بیس نہیں تھی. 26ویں ترمیم سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اندر جو ججز لائے جاتے تھے لائکنگ, میرے سوال کا تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اگر سارا کچھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج 10 اکتوبر کے بعد یہ ہوگا, میں آپ سے وہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس یہ بال تھی ان کا جو کانڈکٹ تھا, پھر ہی آپ اس کو کمپیئر, ابھی تو آپ اپریہنشنز پہ جا رہے ہیں نا کہ جی ابھی یہ ہوگا, ابھی یہ ہوگا, ابھی یہ, میں تو وہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو ہو چکا ہے. اسی 26ویں ترمیم سے پہلے جو تھے ججز جو تھے سپریم کورٹ میں آؤٹ آف ٹرن لائے جاتے تھے, کسی کو کب چیف جسٹس بنانا ہے, کسی کو کب چیف جسٹس بنانا ہے. اچھا اب یہ ہے دنیا بھر کے اندر جو ہے جو پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے, میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جج کی کانکرنس جو ہے وہ ٹرانسفر آف سپیریئر جوڈیشری کے لیے وہ مسٹ ہے.
آپ کے سامنے آرٹیکل 222 ہے. ہم جب یہ اگزامپل دیں گے کہ انڈیا کے اندر مسٹ نہیں ہو, کہیں نہیں جی چھوڑیں آپ اپنی بات کریں, برطانیہ میں یہ کوئی نہیں ہے, امریکہ میں یہ کوئی نہیں ہے. ابھی بھی یہاں پہ آپ کے پاس ماڈل آیا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کہا ججز کو کہ آپ نے, ایک تو سینیورٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا, یہ صلاح الدین بھی اس کیس میں تھے کہ یہی نہیں پتا تھا کہ جج کی سینیورٹی کب ہوگی. اب یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے کہ جو آپ کی انیشل ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے وہ یہ آپ کی سینیورٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ڈیٹرمن اس کے اندر کر دیا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ دونوں طرح کیا جا سکتا, آپ کو سال 2 سال 3 سال کے لیے, لیکن اگر آپ جہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ڈیموٹ نہیں کیا جائے گا. تیسرا یہ آ گیا کہ اگر آپ کو وہاں پہ بھجوانا ہے تو اگر آپ اس وقت 2 چیف جسٹس جو ہیں, ایک سے جس نے جانا ہے جہاں سے ایک آگے جائے گا, ایک چیف جسٹس آف پاکستان, ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ گیا, 2 اس کے اندر اور ججز, اگر اتنے جج جو ہیں اگر کہتے ہیں یار ایک کر لیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے کہ اگر وہ ایک جج دوسری جگہ چلے جائے, کیا جج کا صرف پریروگیٹو ہے کہ وہ کراچی کے اندر بیٹھ کے یہ اس کو بیئر می آؤٹ کریں گے؟ ہمارے بہت سارے ججز ایسے ہیں کہ ہم جو ہیں کھلم کھلا اس کے اظہار نہیں کرتے, بٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یار اس بینچ کو بدلنا چاہیے, اس کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, اس کو کسی اور اگر دوسرے پورے ملک کے اندر ایک ریشنلائز ہو کے چلے جاتے ہیں, اور ویری فیو جائیں گے, ممکن ہے جائیں یا نہ جائیں, ہم تو اس پہ انڈیا کے اندر درجنوں کے حساب سے ججز ٹرانسفر. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حافظ احسان احمد صاحب سے اور بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب سے. جی صلاح الدین صاحب, آپ اتفاق کریں گے کہ یہ تو ساری دنیا میں یہ قانون تھا, پرنسپل تھا, ہماری طرف بھی آ گیا, تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ اور جگہ میں یہی پرنسپل ہے. اپنا کچھ جگہوں میں یونیفائڈ کورٹ سسٹمز ہیں, کچھ جگہ میں سیپریٹ کورٹ سسٹمز ہیں. جب سیپریٹ کورٹ سسٹمز ہوتے ہیں تو ان میں پھر انٹر اسٹیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی. پاکستان میں سول سروس میں ایک یونیفائڈ فیڈرل سول سروس ہے. اس میں جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کی کبھی کراچی بھی پوسٹنگ ہوتی ہے, پشاور بھی ہوتی ہے, اسلام آباد بھی ہوتی ہے. پاکستان میں کیونکہ ہمارا ایک فیڈرل ماڈل یہ ہے کہ تمام صوبوں کے مختلف ہائی کورٹس ہیں, ان میں وہ سیپریٹ انٹیٹیز ہیں, سیپریٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. ان میں ٹرانسفرز جو ہیں وہ ایز اے میٹر آف کورس اور روٹین نہیں ہوتے تھے, اور نہیں یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ والے واقعے سے پہلے کبھی ایسا کوئی ٹرانسفر ہوا ہی نہیں تھا. یہ چیز ایک غلط فہمی پہلی تھی کہ اور جگہ ایسے ٹرانسفرز ہوئے, کبھی پہلے ہماری تاریخ میں ہوا ہی نہیں تھا. رضامندی کی شک اس لیے ڈالی گئی تھی اور 18ویں ترمیم میں ڈالی گئی تھی کیونکہ ضیاء صاحب نے کوشش کی تھی کہ میں اس طرح پیونیٹیو ٹرانسفرز کروں. وہ ڈالی شک اس لیے گئی تھی کہ اگر آپ جج کو ایز اے پنشمنٹ, اور یہ پنشمنٹ ہی ہوتا ہے, سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے جو پروونشل سروس میں ہوتے ہیں, کسی کو لاہور سے اٹھا کے ملتان بھیج دیا جاتا ہے, بہاولپور بھیج دیا جاتا ہے, کسی کو انڈیوسمنٹ کی وجہ سے کسی ریگولر پوسٹنگ سے کسی پرائز پوسٹنگ پہ لایا جاتا ہے. تو دس از میئرلی اے مینس جس سے پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ بیوروکریسی کو کنٹرول کرتی ہیں. اب مقصد یہی تھا کہ اسی طریقے سے ہم جوڈیشری کو اور ججز کو کنٹرول کریں. میں اس بات سے مگر احسان صاحب کی اگری کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کوئی ججز جو ہیں وہ ان کا رویہ یا ان کا جو کمپٹنس لیول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کا ہو, مگر اس میں سلوشن ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے جج کو لاہور مسلط کر دیا جائے یا کوئٹہ مسلط ہمارے بھائیوں پہ مسلط کر دیا جائے. اگر ایسے ججز ہیں تو آپ 209 کی کاروائی کر کے ان کو ہٹائیں. یہ پنشمنٹ ایٹ دی وم آف دی گورنمنٹ. نہیں صلاح الدین, وہاں پہ بھی 209 کی بھی تو ہم ہونے نہیں نہ دیتے, وہاں پہ بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہیں میں فارفا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, تھوڑا سا ہمیں جو ہے یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف جس طرح کام کر رہا تھا سپریم کورٹ لیول پہ, وہ ود ان دی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, نہ ان کے کانڈکٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر, نہ ان کی جوریسڈکشن کے کانٹیکسٹ کے اندر. سر ہمارا تو حکومت کا نظام ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں کام کر رہا. مجھے یہ بتائیں, ہائبرڈ سسٹم کی کون سی گنجائش ہے کانسٹیٹیوشن میں؟ دیکھیں
یا آپ کسی دن ایگزیکٹو پہ یہ پروگرام کر لیں تو پھر میں آپ کو وہاں پہ بھی بتاؤں گا کہ ہائبرڈ سسٹم دنیا میں کہاں کہاں ہے اور کس طرح. سن لیں نا, میں آپ کو بتا دیتا, آپ ہائبرڈ سسٹم جو ہے وہ ایگزیکٹو کنٹرول کرنے کے اندر کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے اندر کنٹریبیوشن کو کہتے ہیں. آپ کا کیا ہے کہ میں نے تو آپ سے پوچھا یا یہ ہے سر, میں کہ نے تو یا آپ سے ہمارے پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو ہائبرڈ سسٹم بھی نہیں ہے نا, تو ابھی جو ہے کس جگہ ہے کہ ہائبرڈ جو لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں جگہ سے ایڈوائز ریٹرن آ رہی ہے اور اس کو پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو بھجوانا, کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری ان سین چیزیں ہی چلتی ہے نا, کسی جگہ زیادہ نہیں. انہوں نے, میرا خیال ہے کہ انہیں شاید ہمارے ایم این ایز یا منسٹرز کو ذرا سوچ سمجھ کے, اسی طرح ججز کو بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جب آپ کسی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں, آپ کو سنا جاتا ہے, آپ کو دیکھا جاتا ہے. سر آئی رن آؤٹ آف ٹائم, 30 سیکنڈ صلاح الدین صاحب کو بھی دے دیجیے. صلاح الدین صاحب, if you want to make any remark before I close the segment. میں صرف یہ کہوں گا آپ والی بات کہ جہاں جوڈیشری کی بات ہوتی ہے تو کیا ہماری پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹیرینز کی جو پرفارمنس ہے, یا ہماری چاہے سویلین گورنمنٹس رہی ہوں یا ملٹری گورنمنٹس رہی ہوں, کیا ان کی ایسی پرفارمنس رہی ہے جس پہ ہمیں رش کرنا چاہیے؟ مگر سلوشن یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ پارلیمنٹیرینز کی پرفارمنس تو ہم پارلیمنٹ کو ابولش کر دیں, یا اگر ملٹری کی یا ہمارے لیڈران کی, ڈیموکریٹک لیڈران کی یہ پرفارمنس صحیح نہیں رہی تو ہم جمہوریت کو ہی ختم کریں یا خدا نہ خواستہ آرمڈ فورسز کو ختم کر دیں. آپ جو ریفارمز لاتے ہیں وہ ایکچولی حقائق دیکھ کے لاتے ہیں کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہے. بہت شکریہ میرے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.